إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، پاکی، صفائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان والی زندگی عطا فرمایا، امن و سکون والی زندگی عطا فرمایا، آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھا، زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھا، بیماریوں سے محفوظ رکھا، اور ہر طرح کے آفات و بلیات سے اللہ ہمیں حفاظت میں رکھا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے زمینی آفات سے ہم کیا سیکھیں۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ فروری کے 6 تاریخ کو پیر کا دن تھا اور فجر کے اذانیں ہونے سے پہلے، جبکہ پورا ملک بلکہ پوری دنیا کا بڑا حصہ آرام میں لگا ہوا تھا، وہ ترکیہ کی شکل میں بھی تھا، وہ شام کی شکل میں بھی تھا، لوگ محو خواب تھے، گہری نیندوں میں تھے، ابھی مسجدوں کے میناروں سے اذان کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ زمین ہل جاتی ہے، جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک بھی وہاں غم و افسوس کی فضا عام ہے۔ ہر آدمی دکھی ہے، چاہے وہ حکمران ہوں وہ بھی دکھی ہیں، عوام ہوں وہ بھی دکھی ہیں، اور دوسرے ممالک بھی دکھی ہیں۔ تو ایسی موقع پر یہ حادثے پیش آتے ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں کیا
सबक हासिल करना चाहिए। हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने लिए क्या करना चाहिए, इसी पस मंजर को रखते हुए हमने इस टॉपिक इंतखाब कर रखा है। कुछ बातें हम शेयर करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें जब कभी इस तरह के मसाइल आते हैं, वाकयात आते हैं, हादसे होते हैं, तो लोगों की नजर सिर्फ अपडेट पर होती है। लोग हर दिन ये देखते हैं कि अच्छा 19,000 लोग तबाह हो गए, 21,000 की न्यूज आती है, 28,000 की न्यूज आती है, 41,000 की न्यूज आ रही है, 45,000 न्यूज आ रही है, वीडियोस आ रहे हैं। ये सब लोग उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के वाकयात अगर हों तो हमारा फरीजा क्या बनता है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, इस एंगल से बहुत कम लोग सोचते हैं। जब कभी हादसा होता है उसको अफसोस की हद तक, न्यूज की हद तक, अखबार की हद तक, मीडिया की हद तक उसको जिक्र किया जाता है, उसके बाद फिर वाकई को भूल जाते हैं, हादसे को भूल जाते हैं, और फिर किसी और नए हादसे के बाद ही हम लोग अपनी आंखें खोलते हैं। लेकिन हम इस मौके पर, इस मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे इंशाअल्लाह। और हम सभी जानते हैं कि हम जिस जमीन पर रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को हमारे लिए रहने के काबिल बनाया, और हमारी जिंदगी का सारा सामान इसी जमीन में रखा। हम पानी पीते हैं तो जमीन को खोद कर पानी पीते हैं। हम अगर अनाज जो है खा रहे हैं तो उस अनाज को जमीन के अंदर बोते हैं, और हम इसी जमीन पर घर बनाते हैं, इसी जमीन पर रास्ते बनाते हैं, इसी जमीन पर बड़े बड़े विलास तामीर करते हैं, इसी जमीन पर बड़े बड़े टावर्स हम कायम करते हैं। इस जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को रहने के काबिल नहीं बनाया। यानी अल्लाह का बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि उसने हमको जमीन रहने के काबिल बनाया। वो अगर चाहे तो पत्थर बना सकता था सारी की सारी जमीन को। अगर सारी जमीन पत्थर बन जाती तो हम न घर बना सकते थे, न ही जो है फसल उगा सकते थे, न अनाज हासिल कर सकते थे। अगर सारी की सारी जमीन को गर्म बना देता तब भी हम नहीं रह सकते थे। अगर जमीन को बर्फ की तरह ठंडी बनाता तब भी हम नहीं रह सकते थे। अगर जमीन को आइसक्रीम की तरह नरम बना देता तब भी हम नहीं रह सकते थे। तो हर तरह से यानी अल्लाह ताला ने जमीन को हमारे रहने के काबिल बनाया, और इस जमीन पर हम रहते हैं। तो इस जमीन को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले पूरे की पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। और वो भी तबाह कैसे होगा, पूरी दुनिया तबाह कैसे होगी, इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिल्जाला, जमीन बस जरा सा हिला देगी तो, और ये आसमान की तरह जो है यानी पहाड़ उड़ने लग जाएंगे, और समंदर में आग लग जाएगी, जमीन मुसत्ता हो जाएगी, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई ऑफिस नहीं होगी, कोई मार्केट की जो है कोई मार्केट नहीं होगा, और कोई जो है बाजार नहीं होगा, और कोई ना घर होगा। ये सब के सब तबाह होने वाले हैं। लेकिन वो तबाह करने से पहले अल्लाह ताला याद दिलाता है, कभी हल्का ज़लज़ला लाकर, कभी यहां लाकर, कभी वहां लाकर, मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अल्लाह जमीन को हिलाकर यानी वो हमें सबक देता है। लेकिन ये सबक बहुत बड़ा सबक था। ये सबक बहुत बड़ा सबक था कि पूरा मुल्क सोया हुआ है और हर आदमी अपने घरों के अंदर आराम कर रहा है, अपने बेड पर लेटे हुए हैं, अपने घरों में लेटे हुए हैं, और उस वक्त पूरी छतें उन पर गिर रही हैं। तो अंदाजा लगाओ किस कदर भयानक जो है तबाही होगी। अगर ये मसला सुबह 11 बजे होता तो लगभग 50% आवाम सड़कों पर होती, बाहर होती, तो इतनी ज्यादा तबाही तो नहीं हो सकती थी। अगर जो है वही अगर 4 बजे होता तो फिर और पब्लिक बाहर होती। दिन में होता तो लोग जो है अपनी जो है यानी सड़कों पर बाजारों में मसरूफ होते थे,
یہاں سے ذرا زہیلتا ہے تو لوگ الرٹ ہو جاتے تھے، لیکن ایک سویا ہوا آدمی، پورا گھر کا گھر سویا ہوا ہے، پوری بستی سوئی ہوئی ہے، پورا جو ہے شہر سویا ہوا ہے، پورا ملک سویا ہوا ہے، ایسے موقع پر اگر چھتیں ہمارے اوپر گر جائیں تو یہ تاریخ کا بہت بڑا اندھوناک حادثہ تھا، اور اس حادثے کو لوگ دیکھ کر اگر ہم عبرت حاصل نہیں کریں تو ہم سے بڑا یعنی بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو ہلائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اندر سے خزانے نکالنے والی ہے زمین، اندر سے خزانے نکال کر بتانے والی ہے۔ الغرض قیامت کا زلزلہ آنے سے پہلے یہ زلزلہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے، اور قیامت سے پہلے بہت کچھ آنے والے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اس طرح کی نشانیاں بتاتے ہیں تو مقصد ڈرانا ہوتا ہے۔ انسان غافل ہے، انسان سو رہا ہے، انسان جو ہے بھول چکا ہے، اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، اپنے حلال و حرام کو بھولا ہوا ہے، مست مگن ہے، تو ایسے موقع پر یاد دلانے کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالی سے نشانیاں ہمیں بھیجتا ہے اور بتاتا رہتا ہے۔ اور یہ عذاب بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہیں، آزمائش ان لوگوں کے لیے جو نیک اور صالح ہیں۔ جب کبھی اس طرح کی آزمائش آتی ہے تو نیک اور برے سب کے سب جو ہے اس میں دب جانے والے ہیں۔ 70 لاکھ ابھی کل کی رپورٹ کے مطابق اس حادثے سے 70 لاکھ بچے متاثر ہوئے ہیں۔ اخبار کہتا ہے، نیوز کہتی ہے، میڈیا کہتا ہے 70 لاکھ، حقیقت میں تو ڈبل ٹیبل ہو سکتے ہیں، ڈبل ٹیبل ہو سکتے ہیں۔ 70 لاکھ بچے تو گویا 70 لاکھ بچے متاثر ہیں، متاثر ہیں مطلب جو انتقال کر گئے ان کا حساب ہی نہیں، اب جو زندہ ہیں ان کا حال بتا جا رہا ہے۔ اس میں یتیم بھی ہیں، اس میں معذور بھی ہیں، اس میں جو ہے زخمی بھی ہیں، یعنی وہ بچے شیلٹر کی تلاش میں ہیں، وہ بچے ایک جو ہے رحم کرنے والے کے محتاج ہیں، وہ بچے محبت کے محتاج ہیں، وہ بچے کفالت کے محتاج ہیں، وہ بچے نگرانی کے محتاج ہیں۔ ان بچوں کو یعنی اب دنیا والے کیا کریں گے؟ اور ایسی سردی کہ بھائی مائنس میں جو سردی جا رہی ہے، سردی مائنس میں، بھائی وہاں پر آدمی اگر زندہ ہے تو بھی عذاب میں ہے، جو انتقال کر گیا۔ اب وہ سردی اتنی زیادہ سخت سردی ہے کہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس قدر سخت سردی کے اندر یہ حالات ان کے وہاں پر ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایسے موقع پر مومن کا کام یہ ہے کہ عبرت حاصل کرے، اور صرف انسان میں صرف مومن ہی عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ جانور تو عبرت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن مومن عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ پورا فرعون کے واقعات مومنوں کے لیے ہیں، یہ قارون کے واقعات مومنین کے لیے ہیں، یہ قوم سمود کے واقعات مومنوں کے لیے ہیں، قوم صالح کے واقعات مومنوں کے لیے ہیں۔ یعنی یہ مومن لوگ ہی عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے زلزلے سے تباہ کر کے چھوڑا، کیوں؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، دھوکہ دہی کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو زلزلے سے تباہ کر کے چھوڑا۔ ایک مومن عبرت حاصل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تباہ کر دیا، ہم کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کاروبار میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آج آدمی اگر عبرت حاصل کر رہا ہے تو وہ مومن بندہ ہے اور ایمان والا بندہ ہے، اگر عبرت حاصل نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بھائی مارکیٹ میں کاروبار کرنے والا آدمی بس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ ہماری لا علمی کا فائدہ اٹھانے والا ہر قدم قدم پر کھڑا ہوا ہے، آپ کے لا علمی کا فائدہ اٹھانے والا ہر قدم قدم پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، بازو میں جو ہے پیاز کی بنڈی کھڑی ہوئی ہے، اور آپ گاڑی پر بیٹھ جائیے، نیچے مت اتریے،
بولیے کہ بھئی 100 کی پیاز دے دو. اب دیکھو آپ اس میں وہ ایمانداری سے کیا پیاز صحیح ڈالے گا؟ اللہ ماشاء اللہ وہ خراب ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا. کیوں؟ آپ گاڑی سے نہیں اترے, آپ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. 100 کے سیب دے دو, وہ ایمانداری سے پکے اچھے سیب ڈال کے دے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. لیکن 90% آدمی موقع دیکھا, گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے لے کے دھوکہ دینے پکا تیار بیٹھا ہوا ہے. ہر قدم پہ, چاہے وہ لیپ ٹاپ کی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ فون کی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ زمین کے فیلڈ میں ہو, چاہے وہ کاروبار میں ہو, چاہے فٹ پاتھ کاروبار کہیں بھی ہو, آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہر قدم میں لے والے. دھوکہ ہے دوست. قوم شعیب علیہ السلام قوم اسی لیے تباہ کر دی گئی. صالح علیہ السلام کی قوم بھی زلزلے سے تباہ ہو گئی. تو زلزلے یعنی ہمارا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح آپ ذرا دیکھیں, آپ بھائی زلزلے کے بعد یعنی کیا کہتے ہیں, زلزلے ہماری زندگی کو بدلنے آتے ہیں. زندگی کو بدلنے آتے ہیں. کیسے بدلتے ہیں زلزلے؟ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کیا ہے بندو, تم لوگ ٹیکنالوجی میں اتنے ترقی کر چکے ہو, لیکن تمہاری ٹیکنالوجی کیا تم کو یہ زلزلے سے بچا سکتی؟ نو. کتنا ترقی کر گیا بندہ, کتنے ترقی کر چکا ہے بندہ, اتنی مضبوط بلڈنگ بناتا ہے بندہ, واٹر پروف بھی بناتا ہے, فائر پروف بھی بناتا ہے, 100 منزل 150 منزل کے وزن کو بھی پلر لے کر کھڑا ہوا ہے. وہ پلر لے کر کھڑا ہوا ہے. اس قدر مضبوط ٹیکنالوجی میں آنے کے بعد بھی ہلکا سا جھٹکا پورے 150 منزل کو نیچے لے کر آتا ہے. 150 منزل کو نیچے لے کر آتا ہے. تو کوئی اللہ بتانا چاہتا ہے تم کتنا بھی ترقی کرو, تم کتنے بھی طاقتور بن جاؤ, تم کتنے بھی ہوشیار ہو جاؤ, لیکن اللہ کے سامنے, ہلکے سے جھٹکے کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. انسان اگر کہے میں تو 150 کلو کا ہوں, 150 kg اٹھا سکتا ہوں, 200 kg اٹھا سکتا ہوں, اس قدر مضبوط آدمی ہے, لیکن اس قدر مضبوط آدمی کو بھی ایک ہلک باریک انسین بیکٹیریا, بخار والا بیکٹیریا اس کو بیڈ پر لیٹنے پر مجبور کر دیتا ہے. اتنا طاقتور انسان ہے, اتنا بڑا انسان ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا بیکٹیریا, ایک چھوٹا سا بخار والا بیکٹیریا انسین ہوتا ہے, اس کو زمین پہ لیٹ پر مجبور کر دیتا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا تم کتنا بھی ترقی کرو, لیکن اس کے سامنے کوئی ترقی ٹکنے والی نہیں. تم میڈیکل میں کتنا بھی آگے جاؤ, اس کے بیماری کے سامنے ٹکنے والی نہیں. انسان اتنا ترقی کرا ہوا ہے کہ مادہ منویہ جو مادر رحم میں جاتا ہے, یہ ایک ہلکا سا ڈاٹ, کون سا ڈاٹ, جو پین کا جو بال ہوتا ہے, بال پین کا جو بال ہوتا ہے, اس بال کے برابر ایک جو ہے چھوٹا سا مادہ منویہ, اس مادہ منویہ سے بچہ بننے والا ہے. اس کے کون سے پارٹ سے ہاتھ بننے والا ہے, اس کے کون سے پارٹ میں سر بننے والا ہے, اس کے کون سے پارٹ سے دل بننے والا ہے, اس کے کون سے پارٹ سے چیسٹ بننے والا ہے, اس کے کون سے پارٹ سے پیر بننے والے ہیں, یہاں تک بندہ ترقی کر چکا ہے. اتنا ترقی کرنے کے بعد بھی کیا اللہ تعالیٰ کے ہلکے سے یہ ایک زلزلے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. انسان کتنا کمزور ہے, کتنی بھی ترقی کرو, لیکن اس کے سامنے انسان کمزور ہے. یا اللہ ہمارے دماغوں میں بٹھانا چاہتا ہے, سرکش دماغوں کو ٹھکانے پہ لانا چاہتا ہے. اپنی ترقی اور اپنی توانائی, اپنی طاقت کو, یعنی انسان کے طاقت کو اللہ بتانا چاہتا ہے, اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے. اچھا, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان حادثوں سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے, جب کبھی حادثے ہوتے ہیں
تو لوگ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، جب تک آدمی کو اپنے اوپر وہ کوئی چیز نہیں بیتتی نا، اس کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. انسان کی سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ بھائی کسی بھی واقعے کو اپنے اوپر لے کے دیکھو، تم سمجھ جاؤ گے. اپنے اوپر لے کے دیکھو تو سمجھ جاؤ گے. کیسا؟ مثال اللہ کے رسول کو کیسے سمجھا. نوجوان آتا ہے، اللہ کا رسول میں اسلام قبول کروں گا لیکن مجھے زنا کی پرمیشن دی جائے. میں اسلام قبول کروں گا لیکن زنا کی پرمیشن دی جائے. صحابہ کرام غصے میں آ گئے اور قریب تھا کہ مار دیتے، لیکن من ربن روکا، رک جاؤ ادھر آؤ. کہا اچھا تم اسلام قبول کرنے کی شرطیں لگا رہے کہ تم کو زنا کی پرمیشن دی جائے. ہاں اللہ کا رسول. کہا اگر مان لو جس طرح تم زنا کرنا چاہتے ہو کوئی اگر تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو کیا ہوگا؟ پریشان ہوتا ہے. تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو کیا ہوگا؟ اور پریشان. خالہ کے ساتھ کرے تو، پھوپھو کے ساتھ کرے تو کیا ہوگا؟ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. نبی نے کہا دیکھو تم جس سے کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ خالہ ہوگی، وہ پھوپھو ہوگی، وہ کسی کی ہوگی نا. تم کیسے گوارا کر سکتے ہو؟ تو اللہ کے رسول سمجھ میں آ گیا. بس نبی نے سینے پہ ہاتھ مارا اور دعا فرمائی تو پھر دوبارہ کبھی اس طرح خیال ان کے دل میں نہیں آیا. نبی نے اس واقعے کو اپنے اوپر لے کے سمجھایا. تم سوچو اپنے ساتھ. تو دوست یہ ہوا پورا ملک، پورے کنٹری، پوری شہر کے شہر ایسے پڑا ہوا ہے ملبہ. دنیا کے پورے لوگ خیر خواہ ملک جو ہے وہاں پر جا کے پتھر ہٹا رہے ہیں، بلڈنگ کھود رہے ہیں، سیمنٹ کے وہ پلرز کٹ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مشینوں سے وہ اٹھا رہے ہیں. فلاں سب لوگ پڑے ہوئے نہیں سمجھ میں آتا. بس کیا مشین ہے، کیسے اٹھا رہی ہے، کیسے کٹ کر رہے ہیں، کیسے ہٹا رہے ہیں، کیسے مردوں کو نکال رہے ہیں، کیسے لے کر جا رہے ہیں، کیسے کھانا بس ہم وہاں تک ہی سوچتے ہیں، اس سے بڑھ کے نہیں سوچتے. ہم وہاں تک ہی ہم سوچتے، اس سے بڑھ کے نہیں سوچتے. ذرا سوچو دوست، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو، میں چلا گیا ہوتا تو، میری بیوی چلی گئی ہوتی تو، میرا 6 سال کا بچہ اگر زندہ ہوتا تو، میرا 5 سال کا بچی زندہ ہوتی تو، کون کفالت کرے گا اس کی؟ کیا ہوگا اس کا انجام؟ کیا ہوگی اس کی زندگی؟ اگر ایسا سوچے نا تو سمجھ میں آ سکتا ہے. اپنے اوپر لے کے سوچنا کبھی بھی. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا نا تم جب تک اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرو گے. سمجھ میں نہیں آتی بات. اندازہ لگاؤ اگر ہمارے ساتھ ہوتا اور ہمارے سارے کے سارے گھر ایک ساتھ تباہ. اب ویسا ہوا نا پورا شہر تباہ ہوا ہے، کون کس کی مدد کرے گا؟ زندہ بچا، ماں چلے گئی، باپ چلے گا، چھوٹا 6 سال کا بچہ زندہ بچا ہوا ہے، 3 سال کا بچہ زندہ بچا ہوا ہے، 8 سال کا بچہ زندہ بچا ہوا ہے، 10 سال کا بچہ زندہ بچا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ کون لے گا؟ کون تعلیم دے گا؟ کون کھلائے گا؟ کون بڑا کرے گا؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کس قدر اندھوناک حالات ہیں ان لوگوں کے. سب چلے گئے، بیٹی زندہ باقی ہے، سب بچنے لگے، صرف بیوی زندہ ہے. کیا حال ہوگا دوست؟ اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے؟ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے؟ ان کے لیے ہم کریں گے اگر امانت دار لوگوں کے وسائل، ذرائع، NGOs فلاں ہیں اور واقعی یقین ہے کہ ہماری مدد وہاں تک پہنچ سکتی تو بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. لیکن ہماری امت میں یعنی ریسورس کو، سورس کو یوز کرنے والے، صحیح ڈائریکشن دینے والے، صحیح چیز کو اس کو امپلیمنٹ کرنے والوں کی بھی بہت بڑی کمی ہے. اب دیکھیں گے کہ بھئی ترکیہ کے ایمبیسی کے سامنے سامان پڑا ہوا ہے، پرسانے حال ہی نہیں ہے، وہ لے کر جا رہا، وہ لے کر جا رہا، وہ لے کر جا رہا. امت نے
ان مصیبت زدہ لوگوں کی تکلیف پر لبیک کہا، ہے نا، لبیک کہا، کپڑے لا کر دیا، بلینکٹ لا کر دیا، بسکٹ لا کر دیے، کمبل لا کے دیے، کپڑے لا کے دیے، کھانے کے لا کے دیے، چاول لا کے دیے. امت نے اپنا فرض ادا کیا. امت کے پاس درد ہے دوست، اس کو نہیں معلوم پہنچے گا نہیں پہنچے گا، لیکن پھر بھی لا کے تھیلا ڈال رہا ہے. یہ درد ہے اس کے پاس، فکر ہے اس کے پاس. امت کے پاس فکر ہے، لیکن اس فکر کو ڈائریکشن دینا، صحیح جگہ پہنچانا، پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا، کیسے کرتا، کیا ہوتا، کون ہے؟ جہاں جہاں بھی مال جمع ہوا ہے وہیں پڑا ہوا ہے. امت کا المیہ ہے دوست، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ان کے لیے ہم اگر پاسبل ہے تو مال سے، فلاں سے، مادی طور پر ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی مادی طور پر نہیں کر سکتا تو ان کے حق میں دعا بھی ہم کر سکتے ہیں. اے اللہ تو ان کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کے عورتوں کی حفاظت فرما، ان کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کی زمین کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اور ایسے موقع پر ایمان کو خریدنے والے بھی دنیا سے ٹوٹ کے آئیں گے، ایمان خریدنے والے بھی وہاں پر آئیں گے، عزت ناموس خریدنے والے بھی وہاں پر آئیں گے، دھوکہ دینے والے پر بھی وہاں پر آئیں گے. کیوں؟ انسان ہر سے زیادہ پریشان ہوتا نا، وہاں پر سوچنے کی طاقت، سوچنے سے ختم ہوتی اس کی. حد سے زیادہ پریشان ہے تو سوچ نہیں سکتا، پلان بنا نہیں سکتا، انجام کو دیکھ نہیں سکتا، حالات کو سمجھ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اور ایسی پریشانی میں ان سے فائدہ اٹھانے والے بھی بہت سارے لوگ آنے والے. دعا کر سکتے ان لوگوں کے لیے ہم. اور یہ جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا نا، اللہ اس میں خیر کے پہلو رکھا ہوا رہتا، ہم کو چاہے کہ خیر کے پہلو نکالنا. اور اس حادثے سے بے شمار لوگوں کے دلوں کو اللہ نرم کرتا، بے شمار لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ کرتا. اب دیکھو کیسے ایمان والے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ایمان والا بوڑھا، 60 سال کا بوڑھا ملبے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ وضو کے لیے پانی دینے کی درخواست کر رہا ہے. میں وضو کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پہلے پانی دو. کہا کہ بھئی سردی ہے، ٹھنڈ ہے، تم پہلے باہر تو نکلو پھر پڑھیں گے نماز. نہیں، پہلے مجھے وضو کا پانی کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ملبے میں اٹکا ہوا آدمی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب بتاؤ ایمان کس قدر تازہ ہوگا ان کا، ماشاءاللہ، کس قدر ایمان سٹرانگ ہوگا ان کا، ماشاءاللہ. بچی اندر ملبے میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو ہٹایا گیا. ہٹانے کے بعد باہر نکل کے آنا ہے. اب باہر نکلنے سے انکار کر رہی ہے. بھئی نکل جاؤ باہر. پھر اندر دب سکتا ہے، ملبہ دب سکتا ہے. نہیں، باہر نہیں آؤں گی، مجھے سر اوڑھنے، ڈھانکنے کپڑا دو، میں باہر آؤں گی. بچیوں کا ایمان دیکھو آپ ذرا. آپ مجھے سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا دیجیے تو میں باہر آؤں گی. ملبے سے نکل کر باہر آنے کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتی. جان بچانے کے لیے باہر آنا بھی ہے تو اس کو بے پردہ ہونا نہیں چاہتی. ایسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں. سلسلہ آتا ہے، لوگ بھیڑ جو ہے، مطلب جو ہے گھر مطلب نیچے دبے ہوئے ہیں، ہر جگہ آہ بکا کا جو ہے منظر ہے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے سپر مارکیٹ والے کی دکان کو سیف رکھا. اور سپر مارکیٹ والا، بڑا دکان والا کہتا ہے، دروازے کھولتا ہے، جو بھی پریشان ہے آ کے لے جاؤ، پورا سامان لے کے جاؤ. کہتا ہے جو بھی پریشان ہیں آؤ لے کر جاؤ، پورا سامان لے کر جاؤ. کس قدر اللہ دل بھی ان کو دیا، ماشاءاللہ. ایمان دیکھو، دل دیکھو، حالات دیکھو، کس طرح وہ ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور دوسروں کی ایمان کو مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. اب ذرا دیکھو آپ، اس طرح کے حالات پیدا ہونے سے آپس کی دشمنی کم ہو جاتی ہے، آپس کی دشمنی کم ہو جاتی ہے. سارے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ایک پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے، یہ پارٹی، یہ پارٹی، سب پارٹی بھول کے اب بھائی چارہ بن کر کام کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ حادثوں سے دشمنی کو ختم کر دیتا ہے، دشمنی کو ختم کر دیتا ہے. ملک کتنا بھی دشمن ہو لیکن اپنے مال کو بھیج رہا ہے، دوا بھیج رہا ہے، لوگوں کو بھیج رہا ہے، ٹیکنالوجی بھیج رہا ہے، گاڑیاں بھیج رہا ہے، ٹرک بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دشمنی کو کم کرتا ہے، دشمنی کو مٹا دیتا ہے. اور اسی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے، اور ایک نئی زندگی ہم تم کو دینا چاہتے ہیں، نئی زندگی دیتا ہے. اور ایسے موقع پر تباہی جو آنے والی ہے، اس کے بعد اندر جو لاش پھنسے ہوئے ہیں سڑنا شروع کریں گے، بدبو نکلنا شروع کرے گی، بیکٹیریا نکلنا شروع کریں گے، بیماریوں کا انبار پھیلنے والا. اللہ دعا کرتے ہیں اللہ حفاظت رکھے ان کی. بیماریاں پھیلنے والے ہیں، کیوں؟ ہر جگہ سڑی ہوئی ناشوں سے بدبو نکلنا شروع کرے گی تو وہاں سے بیماریاں عام ہونے والی ہیں. سارا کا سارا سسٹم تباہ ہو چکا ہے. جو باقی ہیں بھائی یہ مجبور ہے، یہ آدمی ذرا سا سیف ہے تو یہ اس کے پاس کام کر کے پل سکتا ہے، اس کے پاس کام کر کے پل سکتا ہے. یہ بھی مجبور، یہ مجبور، یہ سب مجبور. تو کس کے پاس کام کرے گا بندہ؟ کون ساتھ دے گا؟ تعلیم کا سسٹم پورا خلاص. ابھی کب تعلیم کی عمارت بننا، کب شروع ہونا، کب ٹیچرز آنا، کب وہاں سے تعلیم کا سسٹم خلاص. کم سے کم 5 سال تک کوئی تعلیم کا سسٹم اپنے اس میں واپس آنے والا نہیں ہے. اور یہ جنریشن 5 سال تک جو ہے جو تعلیم سے غائب ہو جائے گی، پھر دوبارہ سنبھل نہیں سکے گی، پھر ٹریک پر نہیں آ سکے گی. 5 سال تک وہ ہٹ کے پھر تعلیم پہ آؤ، پاسبل نہیں ہے. سارے دواخانے ڈسٹرائے، پورے دواخانے تباہ. ابھی دواخانے بنیں گے کب؟ علاج شروع کب ہوگا؟ کب آپریشن ہوگا؟ مطلب یعنی دوست وہ ایسا حادثہ، ایسا واقعہ، ایسی زمین، ایسا شہر جس کے کسی بھی تکلیف کے بارے میں ہم ڈیفینیشن نہیں کر سکتے. اس قدر اندوناک حالات ہیں ان لوگوں کے. لیکن دیکھو ہم کتنے مزے سے آج ناشتہ بھی ہم نے کیا. کسی نے خورمہ جو ہے کھایا ہوگا، اب بھی جمعہ کے بعد کوئی بریانی کھاتا ہوگا، کوئی خورمہ روٹی کھاتا ہوگا، کوئی جو ہے گوشت کھاتا ہوگا، کوئی چکن کھاتا ہو، کوئی فش کھاتا. ہم اللہ نے ہم کو رکھا ایسا. عبرت حاصل کرنا ضروری ہے دوست. ہم اپنے گھر والوں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، لیکن دیکھو آپ انتظار کر رہے ہیں، کوئی ہے آ کے کھلانے والا، کوئی ہے کمبل دینے والا، کوئی ہے کھانا دینے والا، کوئی ہے پانی دینے. انتظار میں ہے، اور اسی انتظار میں وہ مر بھی رہے. انتظار، پانی کے لیے ترس ترس کے مرنے والوں کی خبریں، دودھ کے لیے ترس ترس کے مرنے والے بچے، ٹھنڈ سے نہ برداشت نہیں کر کے مرنے والی بوڑھیاں، بوڑھے لوگ. ہر طرف سے خبریں اندوناک آ رہی ہیں دوست. ایسے موقع پہ جو ہو سکتا آدمی کرنا چاہیے، لیکن جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں باوثوق ذریعہ ہونا چاہیے. ایسے موقع پہ دھوکہ دینے والے بہت لوگ رہیں گے، اور ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے بھی رہیں گے. سب کچھ ہوگا. ایسے موقع پہ ایمان والا آدمی سنبھل کے صحیح جگہ اپنے مال کو، اپنی مدد کو پہنچائے. ہر آدمی پر بھروسہ نہ کرے. ہر نتو کی واٹس ایپ پہ آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ ایمبیسی کا فون، یہ ایمبیسی کا فون، وہ اکاؤنٹ، یہ اکاؤنٹ نمبر پھیلتے جا رہے ہیں. کون سچ ہے کون غلط ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آپ ہر واٹس ایپ پہ آنے والی میسج پہ بھروسہ کے تعاون سینڈ کریں گے، نقصان ہو سکتا، دھوکہ ہو سکتا. اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں اور پھر آگے بڑھیں. ایسے موقع پر اخلاق بگاڑی بہت آ سکتا ہے آئندہ چل کر. تعلیم تو پوری ختم ہو گئی، علاج بھی مسائل کا شکار ہے. لوگ جو ہے کھانے کے جو ہے دانے کے ترس رہے ہیں، کام کا تصور ہی نہیں ہے. بڑے مسائل ان کے پاس ہیں. ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے اللہ ہم کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھنا، ہمارے ایمان کو نہ آزمانا. ہم اتنے مضبوط ایمان والے نہیں ہیں کہ بھئی ملبے اٹکے ہوئے پھر بھی ہم نماز پڑھیں. اتنا ایمان تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اتنا ایمان تو نہیں ہے کہ ملبے سے نکل کے باہر آنے کے لیے اور بھی دو اس کا ڈیمانڈ کرنے والے. اتنا ایمان تو ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تو سمجھتا ہے ہماری ایمان کتنا کمزور ہے.
لیکن اتنی آنکھیں کھول دے کہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں. اتنی آنکھیں کھول دے کہ صرف نیوز پڑھنے کے بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے والے بنے, صرف ویڈیوز کو دیکھنے کے بجائے عبرت حاصل کرنے والے بنے, صرف منظر کو دیکھنے کے بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے والے بنے. عبرت حاصل کرنے والا دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب آدمی, یاد رکھو آپ, سب سے بڑا خوش نصیب عبرت حاصل کرنے والا ہے. ورنہ ایسے واقعات, ویڈیوز, حالات فلاں زندگی گزرتے رہیں گے لیکن عبرت حاصل نہیں کرا تو ایمان اس کا مردہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ فرما, زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما, آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما, بیماریوں کے بلاؤں سے محفوظ فرما, مادی بلاؤں سے محفوظ فرما, روحانی بلاؤں سے محفوظ فرما. ہماری اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے اولاد کے لیے بہتر ایمان کا انتظام فرما, ہمارے اولاد کے بیماریوں سے محفوظ فرما, ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرما, ہماری بیوی بچوں کی حفاظت فرما, اور ہمارے سارے کنبے قبیلے کی حفاظت فرما, ہمارے شہر کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جہاں جہاں امت مسلم پریشان, باری تعالیٰ تو ہی ساتھ دینے والا, تو ہی مدد کرنے والا, سب کی نظریں تیری طرف ہے اللہ. ان تمام کی آہوں کو تو سننے والا, ان کے دل کے درد کو تو سمجھنے والا, ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی گنتی تو رکھنے والا, ان کے دل میں یعنی جو تکلیف ہے اس کو سمجھنے والا تو ہے. میڈیا تکلیف کو سمجھا نہیں سکتا, میڈیا دکھ کو سمجھا نہیں سکتا, میڈیا درد کو سمجھا نہیں سکتا, صرف وہ ویڈیوز بتا سکتا ہے لیکن دلوں کے درد کو نہیں بتا سکتا. باری طرح تو سمجھنے والا ہے. ان تمام کو تو عافیت نصیب فرما, ان کے شہروں کو آباد فرما, ان کے گھروں کو آباد فرما, ان کے کاروبار کو آباد فرما, ان کی تعلیم گاہوں کو آباد فرما, ان کے ہسپتالوں کو جو ہے پھر دوبارہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے مالی ذرائع کو تو آباد فرما, اور ان کے ہر طرح کی تو مدد فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.